अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ मैं स्टूडियो में हूं, लेकिन शहबाज राना स्टूडियो में नहीं है। इस वक्त वो मौजूद हैं जनीवा, स्विट्जरलैंड में। वो जनीवा में क्यों मौजूद हैं, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्यों मौजूद हैं। प्रोग्राम का जो आगाज़ है अगेन करेंगे, जो इकॉनमी की अगर बात करें तो कल जो है स्टेट बैंक की मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है उसका इजलास हुआ और उसमें एज एक्सपेक्टेड जो शरह सूद है उसको बरकरार रखने का फैसला किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों उन्होंने ये फैसला किया है? क्योंकि जो IMF है शायद उसकी ये तवक्को थी कि पाकिस्तान महंगाई की शरह को देखते हुए शरह सूद में इजाफा करेगा, लेकिन स्टेट बैंक को ये लगता है कि इस वक्त जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही समत पे जा रहे हैं। और जो भी अगर कुछ माह पहले खास करके महंगाई में मई में महंगाई की जो शरह है वो तमाम रिकॉर्ड टूटे, लेकिन उसके बावजूद अगले आने वाले महीनों में महंगाई की शरह कम होगी और इसी वजह से उन्होंने शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया है। तो शहबाज, इस्लामाबाद में तो आपको पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत भी अरूज पर है, अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है। तो आई एम श्योर कि स्विट्जरलैंड में मौसम काफ़ी बेहतर होगा। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो IMF के साथ हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद गालिबन ये दूसरा स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका इजलास था, और दोनों दफ़ा जब इजलास ये हुआ तो उससे पहले ये शायद तवक्को की जा रही थी कि शरह सूद में इजाफा होगा, क्योंकि IMF की वन ऑफ द कंडीशंस हैं। लेकिन दोनों मरतबा हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया, जो 22% शरह सूद है। तो आपके ख्याल में कल का भी जो फैसला है ये अनएक्सपेक्टेड है या इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट है? देखिए, बहुत शुक्रिया कामरान। मेरा ख्याल है कि आपने जो वेदर की बात की, वेदर ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में कभी चीजें ठीक हो जाती हैं और कभी खराब हो जाती हैं। यहाँ पे भी पिछले 5 दिन से कभी बारिश हो जाती है और कभी धूप, तो हर तरफ लगता है कुछ ऐसी ही सूरत हाल चल रही है। ये जो कल मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, देखिए IMF का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर ऐसा कोई एक्सप्लिसिट कंडीशन नहीं है कि आपने हर दफा जो है वो इंटरेस्ट रेट आपने इंक्रीज करना है। वो एक पाथ की बात करते हैं, क्लैरिटी चाहिए उनको, एक डायरेक्शन चाहिए जिस साइड पे जो चीजें हैं वो चल रही हैं। जो IMF की बुनियादी शर्त है वो तो ये है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन की जो शरह सूद, इन्फ्लेशन के बढ़ने की जो रफ्तार है वो, और जो आपकी शरह सूद है, उन दोनों के दरमियान अगर आप डिस्टेंस की बात करें उसमें जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इन्फ्लेशन रेट आज के दिन 27.5% है और आपकी शरह सूद 22%, तो ये नेगेटिव 5.5% है। लेकिन वो लेते हैं फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अगले 1 साल की। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके ख्याल में एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट है वो 21% रहेगा, तो आज हमारा 22 है, तो फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव है। IMF इसको देख रहा है इन्फ्लेशन रेट को उनके ख्याल में को 25% के आसपास। तो ये जब ये इनके फर्स्ट रिव्यू इनका होगा प्रोग्राम का, तो उसमें ये चीज सामने आएगी। मार्केट क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी शरह सूद में इजाफे की, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसका हमने कुछ जिक्र तो पिछले प्रोग्राम में भी किया था। जो इन्होंने कुछ तकरीबन 1300 अरब रुपए का कर्जा लिया था फेडरल गवर्नमेंट ने चंद दिन पहले, वो उसके ऊपर जो इन्होंने शरह सूद अदा की वो जो इनकी रेट था उससे भी कोई तकरीबन 2.5% ज्यादा थी। तो उससे एक एक्सपेक्टेशन मार्केट में ये क्रिएट हो गई कि कम से कम 1 से 2% जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने जा रहा है। हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से ये बात बता दी थी कि वो हुकूमत कैसे उस जाल में फंस गई थी, अपनी इनकी उसमें मिसमैनेजमेंट भी शामिल थी और बैंकों को भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बेहतर रेगुलेट नहीं कर सका। उस वक्त जब हुकूमत बारो करने जा रही थी उसकी जो जरूरियात थी कुछ 2640 अरब रुपए की थी, और उस वक्त मुल्क के खजाने में जो पैसा पड़ा हुआ था वो तकरीबन 1200 अरब रुपया पड़ा हुआ था। तो रफली कोई ये 1500 अरब 1400 अरब रुपए से नेगेटिव थी हुकूमत। मार्केट ये चीज वॉच कर रही होती है। 2050 अरब रुपए का हमने डेट रीपे करना था अगले ही दिन, इसलिए इनको फौरी वो महंगे दामों कर्जा उठाना पड़ा। उसके साथ कुछ 310 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही थी, वो अदा करनी थी। फिर तीसरा कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे फौरी तौर पर किस्त जारी करनी थी। तो इन तमाम फैक्टर की वजह से वो इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, इनको बारो करना पड़ा। मैं अब आपको यहाँ पे खबर ये दे रहा हूँ कि ये कंसिडर्ड व्यू था कि इस दफा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद में इजाफा नहीं करेगी। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये जो जितनी भी महंगाई की रफ्तार में इजाफा हो रहा है इसकी ज्यादातर फैक्टर जो है हुकूमत के अपने फैसले हैं। या तो रुपए की कदर में जो कमी हुई थी पहले
اس کی وجہ سے، یا پھر جو ایڈمنسٹریٹڈ انکریز پرائسز میں آیا، آپ نے دیکھا فیول پرائسز اوپر گئے، پیٹرولیم جو آپ کی مصنوعات ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کے پرائسز بڑھی، پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انفلیشن اوپر جاری. تو انٹرسٹ ریٹ کہیں پہ بھی حکومت لے جائے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان لے جائے، اس سے مہنگائی قابو نہیں ہوگی. ہاں دوسرا اس کا جو نقصان ہوتا ہے کہ جب شرح سود بڑھتی ہے تو آپ کے جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے. تو اس لیے کنسیڈرڈ فیصلہ یہ تھا کہ اس دفعہ شرح سود میں اضافہ نہیں کرنا. شہباز، ایک اور جو آئی تھنک اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو پتا ہے کہ جب سے نگران حکومت آئی تھی تو پاکستان کی معیشت ظاہر ہے پہلے بھی اتنے حالات اچھے نہیں تھے، روپے کی جس طریقے سے بے قدری ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہمارے ہاں باقی سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان ایکشن آئی، کریک ڈاؤن ہوا منی چینجرز کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ اسی پالیسی کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی رہنا ہے لیکن اپنی معیشت کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل انسسٹینیبل ہو جائے عام لوگوں کے لیے بھی. اب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو وجہ انہوں نے بتائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ امکان موجود ہے کہ سپٹمبر میں ایک دفعہ اور جمپ آئے آپ کی جو انفلیشن کی شرح ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بتدریج کم ہوگی. ڈو یو تھنک کہ یہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے؟ ہمارے اکنامک فنڈامنٹلز یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ فرام اکتوبر آن ورڈز ہماری جو مہنگائی کی شرح وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیں کامران، اس وقت جو صورتحال ہے فرینکلی سپیکنگ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جتنی بھی ماضی میں پروجیکشنز آئی ہیں کہ مہنگائی کی شرح بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ یہ رہے گی، وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہیں. اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ کبھی اس چیز کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، اس کی مینجمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا کہ آپ نے ایک فور کاسٹ دیا تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ پاتھ لیا اور وہ غلط آپ کی فور کاسٹ تھی اور ہمارا پاتھ بھی غلط ہو گیا، جس راستے پہ ہم چل پڑے وہ غلط راستہ تھا. تو یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آج تک کسی نے اس کو پوچھا نہیں. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس دفعہ کا بھی جو فیصلہ ان کا تھا وہ پہلے ہی کنسیڈرڈ ویو تھا کہ ہم نے شرح سود میں اضافہ نہیں کرنا. چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، نہیں اضافہ کیا، تو اس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی جو پریس ریلیز تھی، اعلامیہ تھا، وہ جاری کر دیا. اب اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی مینشن کیا ہے کہ انفلیشن کیوں کم ہوگی؟ اس لیے کم ہوگی کہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو کچھ ایکشنز لیے کرنسی مارکیٹ کے اندر اور کموڈیٹی مارکیٹس کے اندر کی سمگلنگ کو روکنے کا فیصلہ ہوا، تو ان فیکٹرز کی وجہ سے اب مہنگائی کی رفتار کم ہو جائے گی. یہ اتنا بڑا ایڈمیشن ہے کامران، میرا خیال اسی کے اوپر پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دینا چاہیے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ ہم کب سے پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ سمگلنگ کروا رہے تھے. ہمارے جو لوگ تھے، ہمارے ادارے تھے، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی جب کرنسی مارکیٹ میں اسپیکولیشن ہو رہی تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا سویا ہوا تھا جب ایکسچینج کمپنیز یہ کام کر رہی تھی؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسی وقت کام کرنا تھا جب اس کو آرمی نے کہا اور باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن کرو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود کلیئر تھا اس وقت. تو ہم جو پوری قوم ہے وہ کیا اس چیز کی قیمت ادا کرتے رہے گی؟ ان کی نالائکیوں کی، ان کی مجبوریاں ہیں جس کی اپنی نوکریاں بچانے کے لیے یہ لوگ اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں. آج اگر سمگلنگ کنٹرول ہو رہی ہے، آج اگر اوپن مارکیٹ میں روپے کے جو ویلیو وہ بڑھ رہی ہے، اوپن مارکیٹ میں کے علاوہ آپ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، آج بھی آپ نے دیکھا کہ روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے. تو یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ سارا آرٹیفیشل تھا؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی حکومت یہ پوچھے گی کہ آپ لوگ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے؟ بہرحال یہ فیکٹر سارے اپنی جگہ پہ ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کے اندر انہوں نے جو 4 اہم چیزیں کامران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی جو پریس ریلیز میں کہا ہے ان کے خیال میں، جس کی وجہ سے وہ 2-3 پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اور ایک آدھ جو اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ایشو ہے. وہ اسٹیٹ بینک یہ ایگریکلچر سیکٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے، جو پیداوار ہے، وہ بہتر ہو رہی ہے. اور انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک نے بعد میں جو ایک پریزنٹیشن بھی دی وہاں پہ، اس میں بھی انہوں نے جو سیٹلائٹ امیج تھے وہ دکھائے کہ کس طریقے سے جو خاص طور پر سبزیوں کی پیداوار اس میں بہتری آئی ہے. اور دوسرا کاٹن کی جو پیداوار ہے وہ پچھلے سے دگنی ہو گئی ہے. اور پچھلے سال آپ کو پتہ ہے سیلاب، تو اس کی وجہ سے کاٹن کی جو فصل تھی بہت بری طرح متاثر ہوئی. تو ان کا جی ایگریکلچر آؤٹ پٹ آپ کا اس سال بہتر رہے گا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ چیز ڈیبیٹیبل ہے، انہوں نے کہا جی دنیا میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اس وقت کوئی آن این ایوریج $90 فی بیرل آئل پرائسز ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ایشوز ہیں وہ کافی زیادہ آگے آ سکتے ہیں. بٹ اس کے اوپر اسٹیٹ بینک نے زیادہ بات نہیں، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے شرح سود بڑھا نہیں تھی تو آرگیومنٹ کو زیادہ انہوں نے آگے لے کے نہیں گئے. تیسری چیز انہوں نے جو کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کی بات کی ہے کہ جولائی میں وہ بڑھ گیا تھا، $809 ملین ہو گیا تھا.
اور اس کی وجہ ان کا جی کہ اینٹیسپیٹڈ تھا، ہم نے جو امپورٹس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی وہ ریسٹرکشنز ہم نے ختم کر دی، تو اس کی وجہ سے بڑھنا تھا. اگست کا نمبر آپ نے دیکھا $160 ملین کا ڈیفیسٹ ہے، جو ان کے خیال میں ان لائن ود دی پروجیکشنز ہے. اور لاسٹلی انہوں نے کہا جی کہ جو ہم نے انتظامی جو اقدامات کیے ہیں جس میں کرنسی مارکیٹ میں جو انہوں نے کرٹیل کیا چیزوں کو اور اسمگلنگ کو بھی روکا. آپ نے دیکھا شوگر اب ٹرالر شوگر کے پکڑے جا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں پکڑے جا رہے تھے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. ایگریکلچر اوور آل جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایز پر دی پریویس جو فورکاسٹ ہے اس کے مطابق رہے گا. پریویس فورکاسٹ میں اراؤنڈ 2% کی گروتھ کا ہے، ہمارا اس سال کا جو آفیشیل ٹارگیٹ ہے 3.5% کا. اس کا مطلب ماڈریٹ گروتھ ریٹ رہے گی. ان امپلائمنٹ اس سال بھی بڑھے گی اور باقی جو اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بھی آئیں گے. اب ان امپلائمنٹ کی وجہ سے اور باقی ایشوز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو دن اب تو جو وارداتیں ہو رہی ہیں اب اسلام آباد جیسے شہر میں اب آپ کا جو کبھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ آپ کا جو سیفسٹ ایریاز ہے، ابھی پچھلے کل ہی میں 1-2 دن پہلے ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ اینکر کا ان کی فیملی کے ساتھ ایسی جگہ پہ واردات ہوئی ہے کہ وہ مطلب وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس وقت میں وہاں پہ بھی واردات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اس طرح کے ایشوز جب آتے ہیں آپ کے ملک میں، جب بے روزگاری بڑھتی ہے اور باقی پرابلمز ہوتے ہیں. ڈومیسٹک ڈیمانڈ کا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے شہباز، یہاں پہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کتنے سسٹینیبل ہیں اور جو پروجیکشنز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وہ کتنی ریئلسٹک ہیں اور سچ ثابت ہوتی ہیں. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو ہماری انتظامیہ ہے، حکومتیں ہیں، سوئی ہوئی تھیں. اب جب کریک ڈاؤن ہوا ہے اور ایک ایشو ہم نے حالیہ ہفتوں میں مہینوں میں دیکھا کہ کس طریقے سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اب کچھ کمی اس میں واقع ہوئی ہے اور اس کی وجہ اگین کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے کریک ڈاؤن لانچ کیا ہے، وہ بے شک چینی کے ذخیرہ اندوز ہوں یا ڈالر کے ہوں یا باقی لوگوں. تو چینی کی جب بات کریں تو آج بھی یہ خبر میڈیا پر تھی کہ کراچی میں رینجرز نے وہاں پر ایک جو ذخیرہ کرنے والا جو فیکٹری تھی یا وٹ ایور وہاں پہ چھاپا مارا اور کم از کم 1,40,000 چینی کے جو بیگ ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو سمگل کرنا تھا افغانستان. اور یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اور پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حالیہ ہفتوں میں چینی کا ایک بحران قیمتوں کے حوالے سے، سال کے آغاز میں اگر 85 روپے فی کلو چینی بک رہی تھی تو پھر یہ 200-220 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. اسلام آباد میں کل تک کا جو ریٹ تھا وہ 170 روپے فی کلو چینی مل رہی تھی، جو کہ بہت زیادہ ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر محمود الحق بخاری صاحب، یہ چیئرمین ہیں پاکستان کسان اتحاد کے. تو بخاری صاحب سب سے پہلے آپ تو یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سال کے آغاز میں چینی کی جو قیمت تھی پاکستان میں وہ 85 روپے فی کلو تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ قیمت آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 200 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی. ایک ریزن یہ دی جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا 2.5 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ برآمد کرنے کا، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو چینی کی ہے وہ شارٹیج ہوئی. تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاع ہے کہ چینی کی قیمتوں میں بڑھنے کی چینی کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کامران آپ کا. اور گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا آپ نے اہم ایشو جو ہے وہ اس کو لیا ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جب گنے کی قیمت 300 روپے مقرر ہوئی تو وفاقی جو حکومت ہے اس نے اس کا چینی کی قیمت کا نوٹیفیکیشن کیا 20 اپریل کو، اور جو فوڈ سیکورٹی کی جسے اختیار ہے تو اس نے اس کا کیا کہ 85 روپے جو ہے وہ مل دے گی اور آگے مارکیٹ کے اندر 90 روپے ہوگی. تو پھر یہ میں اس کو اپنے اداروں کی ناکامی کہوں گا. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ کراچی سے اتنے لاکھ بیگ ملے ہیں، کبھی ہم کوئٹہ میں سنتے ہیں تو کبھی ہم مختلف جو ہمارے صوبے ہیں ان کے اندر پتہ چلتا ہے کہ چینی اتنی بڑی مقدار کے اندر جو سٹاک ہو گئی. کیا وہ اس کو پر لگ گئے، کیا وہ اڑ کے گئی، کیا وہ اپنا اس نے کوئی برقع پہن رکھا تھا کہ وہ چھپ کے چلی گئی؟ وہ ہمارے ان سارے اداروں کی ناکامی ہے اور ان کی ملی بھگت میں کہوں گا کہ یہ ان کو اس بات کا یہ احساس نہیں ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ شوگر مل جو مافیا ہے وہ اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے. ہم سے 300 روپے گنا خرید کر لیا اور بائی حک اینڈ کروک نہ ہمارے اخراجات کو دیکھا اس وقت انہوں نے، اور وہ سستی چینی بنا کے مہنگی چینی جو ہے وہ کیا کامران
جو ہے وہ اس کو چینی کو آب زمزم سے کوئی غسل دیا اس کو یا عرق گلاب سے دھویا کہ اس کی اتنی قیمت جو ہے وہ اوپر چلی گئی اور ہمارے ادارے خاموش بیٹھے رہے. جب میڈیا نے اس بات کو اٹھایا تو بخاری صاحب شہباز بھی آپ سے سوال کریں گے. یہاں پر میں قطع کلامی ہوتی ایک چیز کی وضاحت کر دیں. آپ نے کہا کہ یہ ملی بھگت ہے اور آپ سے سستا گنا لے کر کے یہ مہنگی چینی بیچ رہے ہیں. جو شوگر مل مالکان ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ ایکسپورٹ نہیں ہے بلکہ پیداواری لاگت میں اضافہ ہے. اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے سستا گنا لیا ہے, پیداواری لاگت تو میں اضافہ تو نہیں ہوا. تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں, ہاں کامران آپ نے بہت اچھا سوال کیا. گزارش یہ ہے کہ جب گنا ہم سے جو ہے ہماری گنے کا تعین ہو گیا تو ان کی چینی کا تعین جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی جو ایکٹ ہے اس کا وفاقی گورنمنٹ کا اختیار ہے اور 1977 کا یہ قانون ہے, اس کے تحت انہوں نے اس کی جو ہے وہ قیمت مقرر کی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس قیمت کے اوپر چونکہ یہ بڑے بڑے وکیل بھی ماشاءاللہ رکھ لیتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ عدالتیں بھی ان کی ہیں اور حکومتیں بھی ان کی ہیں. یہ میں سچی بات کر رہا ہوں. بخاری صاحب یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے. میرا خیال حقائق تھوڑے سے ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جب 85 روپے فی کلو جب چینی تھی اور جب گنے کی قیمت آپ 300 کر دیں گے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 115 سے 120 روپے اس کی پرائس جو ہے وہ چینی کی جانی تھی. یہ ایک حقیقت ہم سب کو مان لینی چاہیے. ذمہ دار بھی میں دیکھیے بخاری صاحب بات سنیے, یہ ہمیں مان لینا چاہیے یہ غلط تھا. دو چیزیں, اگر آپ کسان جو ہے اگر وہ زیادہ قیمت چاہے گا اپنے گنے کی تو پھر چینی کی قیمت بھی زیادہ ہوگی. ہاں اس کا کنٹریبیوشن کتنا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب 300 روپے فی کلو آپ 300 روپے کا آپ کا 40 من کا گنا ہو گیا تو قیمت آپ کی شوٹ کی اور ہونی تھی, ہمیں نظر آ رہا تھا. باقی جو انہوں نے ہورڈنگ کی اس کے جو امپیکٹ ہے اس کو اگر ہم سائٹ پہ بھی کر دیں, اب اگر گنے کی قیمت 400 یا 450 ہو جاتی ہے اس سیزن کے لیے جو کمنگ سیزن ہے, تو آپ کے خیال میں پھر چینی کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا؟ سر میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ اس وقت مارچ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ نومبر میں سیزن شروع ہوا, مارچ میں خود شوگر مل والے 85 روپے کی چینی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ملتی رہی, ہم نے مارکیٹ کے اندر ملتی رہی تو وہ ان کو بارہ کھایا. جب یہ انہوں نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ بھی نہیں بخاری صاحب ایسے نہیں ہے, بخاری صاحب ایسے نہیں ہے. میں پھر فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. جنوری میں جب چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوا تو 85 روپے فی کلو تھی. جب قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ان کو یاد آیا کہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر نوٹیفیکیشن نکالا 98 روپے کا, جس کو لاہور ہائی کورٹ نے وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے نمبرز کی. اگر بات کریں تو میرا خیال نہیں, وہ فیصلہ چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ بھی غلط تھا اور جو گنے کی قیمت بڑی ہے آپ کی پیداواری لاگت بڑھنے سے اس کو ماننا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بھی قیمت بڑھی ہے. سر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت شوگر مل جو ہے وہ سٹے آرڈر پہ کھڑی ہے. میں 5 آپ کو سٹے آرڈر گنوا دیتا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیوں سٹے دیا کہ ہماری جو پیمنٹ لیٹ کی. آج بھی جو ہے وہ جھنگ میں احتجاج ہو رہا ہے کہ پیمنٹس وہ جو پچھلے سال کی پیمنٹ ہے وہ آج تک نہیں کی, اس پہ بھی عدالت عالیہ نے سٹے دیا ہوا ہے. ورنہ جو شوگر کین پالیسی ہے ایکٹ ہے پاس ہوا تھا جو پچھلی حکومت میں, اس کے تحت جو ہے وہ جب یہ پیمنٹ نہیں کریں گے کسان کو تو پھر یہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہوگی, اس کے اوپر سٹے ہے. چینی کے ریٹ کے اوپر سٹے ہے. بخاری صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اب اگر گنے کی قیمت 400 یا 450 روپے فی من ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو آج چینی کی قیمت پہلے آپ کے 170 روپے ہو رہی ہے اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا؟ آپ کا سوال سر, جو فارمولا ہے جو انہوں نے خود جو ہے حکومت نے بنایا ہے اس کے تحت اگر یہ 220 تک قیمت گئی ہے, اگر آپ 160-70 بھی لگا لیں تو گنے کی قیمت اس وقت 600 روپے ہونی چاہیے. جس قیمت کے اوپر یہ جو فارمولا طے شدہ ہے اس میں یہ نہیں کہ میری مرضی نہیں ہے یا آپ کی مرضی نہیں ہے. اب بھی جو ہے وہ چینی کی قیمت دیکھیں اپریل کے اندر جا کے, اس سے پہلے تو بکتی رہی. آپ مجھے بتائیں اپریل میں جو ہے یہ نوٹیفیکیشن کیا وفاقی گورنمنٹ نے, پھر اس کے بعد یہ گئے تو عدالت نے کہا کہ جو ہے وہ یہ اختیار جو ہے جی وہ پنجاب حکومت کا یا صوبوں کا ہے. تو پھر وہاں پہ کین کمشنر نے اس کی کاروائی شروع کی پھر کہ بھی چینی کا ہم تعین کریں تو اس کے اوپر پھر سٹے آ گیا. اب گزارش یہ ہے کہ جو ایک بخاری صاحب وقت میرے پاس کم ہے, میں کوئکلی بخاری صاحب 30 سیکنڈ کے اندر وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے, امپورٹنٹ ایشو ہے, صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے ٹھیک 2 ماہ کے بعد کرشنگ سیزن کا آغاز ہونا ہے اگلے کا,
کیا پاکستان میں اس وقت وافر مقدار میں چینی کے ذخائر موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں. میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. دیکھیں 77 لاکھ ٹن تو ریکارڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی چینی بنی ہے ملک کے اندر. ضرورت آپ کی 72 لاکھ ٹن ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہ بھی بدقسمتی دیکھیں سر کہ آپ کو 3 لاکھ ٹن جو ہے وہ آپ کی مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ ہوتی ہے چینی, اور 5 لاکھ ٹن جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے طور پہ وہ حکومت کو چاہے وہ اپنا ملک کی گوداموں میں ہو یا اپنے ملک کی ضرورت کے لیے فوڈ سیکورٹی کے لیے رکھی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ کوئی میکنزم بھی نہیں ہے اس کے اوپر کے بھی اس سے ریکارڈ کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں مانگ سکتا. بخاری صاحب معذرت کے ساتھ وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے, بالکل امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو آنے والے پروگراموں میں بھی ٹچ کرتے رہیں گے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شہباز جو ہیں اس وقت جنیوا سوئٹزرلینڈ میں, اور وہاں پہ کیوں ہے کیونکہ وہاں پہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ایک اجلاس چل رہا ہے. تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو شہباز آپ کو جنیوا میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کا احوال بتائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہباز رانا. دا ریویو کی خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اس وقت جنیوا میں. یہ ہے WTO کا ہیڈ کوارٹر, دی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, جو آج سے تقریباً 3 دہائیاں پہلے یہ آرگنائزیشن قائم کی گئی تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو تجارت ہو وہ ایک نظام کے تحت ہو, رول بیسڈ تجارت ہو. جو مختلف ممالک جب آپس میں تجارت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ڈسکریمنیٹ نہ کریں. جو پالیسیز ہوں ان ممالک کی وہ اگر ملک ایک اے کے لیے ہے تو وہی ملک بی کے لیے بھی ہونی چاہیے. اگر پاکستان کی کوئی پالیسی انڈیا کے لیے ہے تو وہی پالیسی پاکستان کی افغانستان کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. میں یہاں پہ اس لیے موجود ہوں کہ اس وقت جو آج آخری دن تھا ایک اینول پبلک فورم WTO نے ارینج کیا جس میں تقریباً 3000 سے زیادہ جو افراد انہوں نے شرکت کی. اور مقصد یہ تھا کہ جو اوور آل دنیا میں جو اس وقت مسائل سامنے آ رہے ہیں تجارت کے حوالے سے, جو فریگمنٹیشن آ رہی ہے دنیا میں, جو آج سے 3 دہائیاں پہلے ایک مقصد تھا گلوبلائزیشن کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تمام ممالک کام کریں گے, تجارت کو جب فروغ ملے گا تو اکنامک گروتھ ہوگی, اکنامک گروتھ ہوگی تو پراسپیرٹی آئے گی. آج جو صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہے. جس طرح کا جنیوا کا ویدر ہے پچھلے 4 دن میں 5 دن میں, کبھی دھوپ ہوتی ہے, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی گرمی, اور کبھی آپ محسوس کرتے کہ تھوڑی سی یہاں پہ ٹھنڈک ہو گئی ہے. تو اسی طرح کا یہاں پہ ایک پیسمزم اور آپٹیمزم کا بھی ایک ماحول تھا. پیسمزم اس وقت اس لیے ہے کہ دنیا میں اس وقت 2 قسم کی جنگیں چل رہی ہیں. ایک روس اور یوکرین کی جنگ ہے جس کی وجہ سے پہلی دفعہ یورپ کے اندر ایک جنگ کا ان کو ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا 1945 کے بعد. اور اس ریٹیلیشن میں کہ یہ چیز آگے نہ پھیلے, دنیا کے مختلف ممالک نے 96 قسم کی پابندیاں لگائیں تجارتی مختلف, جس میں زیادہ تر جو ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ روس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. ابھی بھی اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کوئی 68 قسم کی جو مختلف ریسٹرکشنز ہیں تجارتی وہ لگائی گئی ہیں, جس کی وجہ سے تقریباً $85 ارب کی جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. سب سے زیادہ جو اسے متاثر ہوئے ممالک افریقن کنٹریز ہیں, جو بلیک سی سے کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. یوکرین بالکل متاثر ہے, سب سے زیادہ جو دنیا کو اجناس پرووائڈ کرتا تھا, گندم پرووائڈ کرتا تھا. اس قسم کے ماحول میں, اور دوسرے جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے وہ تجارتی جنگ ہو رہی ہے بٹوین امریکہ اور چین, جس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایک پیسمزم پایا جاتا ہے. تو جو کبھی بات ہوتی تھی کوآپریشن کی, گلوبلائزیشن کی, آج بات ہو رہی ہے فریگمنٹیشن کی. آج دنیا اگر تجارتی اس کو میپ کے اوپر رکھ کے دیکھا جائے تو تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ہفتے کا جب آغاز ہوا, پہلے دن اینول پبلک فورم میں WTO نے اپنی سالانہ رپورٹ لانچ کی, اور رپورٹ اس کے اندر ایک پیسمزم کا اس میں میسیج زیادہ آ رہا تھا. اس میں وارننگ زیادہ دی گئی. وارننگ یہ تھی کہ ابھی بھی وقت ہے دنیا دوبارہ ری گلوبلائزیشن کی طرف جائے, اٹس ٹائم فار ایکشن. یہ اس کا تھیم تھا. کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل ایک اسٹڈی کی جس کے تحت کہ اگر دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, ان کی جو فارن پالیسی کی پریارٹیز ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, ان کے جو ووٹنگ پیٹرنز ہیں, تو اوور اے لانگ ٹرم جو ریئل انکم ہے دنیا کی وہ 5% کم ہو جائے گی. اور جو پورسٹ کنٹریز ہیں جس میں زیادہ تر افریقن ممالک ہیں, ان کی جو آمدن میں تقریباً 12% اس کے اندر کمی ہوگی. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ اینول پبلک فورم ہوئی, جس کا مقصد یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی راستہ
تلاش کیا جائے کہ دنیا دوبارہ ایک میز کے اوپر بیٹھ جائے, اپنے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکے. بٹ اس میں کوئی لگتا نہیں ہے کوئی زیادہ ان کو کامیابی یہاں پہ ہوئی ہے. اوور آل جو ایک سچویشن اس وقت یہ بن رہی ہے ناظرین کہ امریکنز جو ہیں ان کی طرف سے زیادہ ایک اگریسو ایٹیچیوڈ دکھایا جا رہا ہے ٹورڈز چائنا, اور انہوں نے ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر جو ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں. ہمارے یہاں پہ کچھ جو بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوئیں اس میں کچھ ایک بریفنگ جو بڑی اہم تھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو مختلف ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں ان کے جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں بریف کیا, اینڈ دے کینڈیڈلی ایڈمیٹڈ کہ جو پرابلم اس وقت زیادہ آ رہا ہے وہ امریکنز کی طرف سے آ رہا ہے. امریکن کانگریس بڑی ہوسٹائل ہوئی ہے اس وقت ٹورڈز چائنا, اور وہ ایک چائنا انسرکلمنٹ کی جو پالیسی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر روس کو جو آئسولیٹ کرنے کی پالیسی ہے, تو اس کا جو امپیکٹ ہے اب گلوبل جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر آ رہا ہے. بٹ اس کے ساتھ ہی پیسمزم کی جہاں پہ بات ہوئی وہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ ہمیں دنیا کو ایک پیغام دینا ہے ری گلوبلائزیشن کا, نیو ملٹی لیٹرلزم کا. نیو ملٹی لیٹرلزم کے اوپر ایک ایڈریس بھی تھا یونائٹڈ کنگڈم کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں گورڈن براؤن, ان کا ایک لیکچر تھا, پریزیڈنشل لیکچر جس کو بولتے ہیں. یہ 3rd پریزیڈنشل لیکچر تھا WTO میں, اور اس کی ایک اپنی اہمیت تھی. اور جس طریقے سے فارمر پرائم منسٹر نے جو اوور آل جو دنیا کی اس وقت تجارت کی صورتحال ہے اس کو پینٹ کیا وہ کافی تشویشناک تھی. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک پازیٹیوٹی کا بھی پیغام دیا کہ ابھی بھی اگر دنیا چاہے تو کوآپریٹ کر سکتی ہے, اپنے جو پرابلمز ہیں وہ سالو کر سکتی ہے. اور انہوں نے جو نیو ملٹی لیٹرلزم کا جو انہوں نے یہاں پہ سلوگن دیا, انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو اولڈ گلوبلائزیشن تھی اس کے بعد جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز اس لیے چینج ہو گئی, اب یونیپولر ورلڈ نہیں ہے, اب امریکہ کی دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی نہیں ہے, اب مختلف جو ہے وہ آپ کے پاور ہاؤسز جو ہیں وہ دنیا کے اندر وہ بن گئے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی جو چینجز ہو رہی ہیں اکنامک فرنٹ کے اوپر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو دوبارہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے, نیو ملٹی لیٹرلزم کی بات کرنی چاہیے. لیکن جو رپورٹ لانچ کی گئی اس کے اندر جس قسم کے فریگمنٹیشن کی انہوں نے بات کی کہ دنیا میں اب ری شورنگ ہو رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نعرہ آیا تھا, ایک پالیسی آئی تھی, ایک اسٹریٹجی آئی تھی کہ جہاں پہ لاگت کم ہے وہاں پہ چیز بنائی جائے اور اس کو پھر دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. اب ایسا نہیں ہے. اب سیکیورٹی کی جو صورتحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف ممالک نے اب جو گلوبل سپلائی چینز ہیں اس سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, اور کٹ آف کر کے اب وہ ری شور کر رہے ہیں. وہ یا تو اپنے جو ان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں اس کے نزدیک وہ پروڈکشن لائنز کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں, یا لائک مائنڈیڈ کنٹریز کے ساتھ تجارت کو وہ فروغ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایک ٹرینڈ ہے جس کے اندر یہ جو رپورٹ تھی اس میں انہوں نے کافی چیزوں کو سائڈ بھی کیا. جو مختلف WTO کی کمیٹیز ہیں اس میں جو ڈسپیوٹس آ رہے ہیں اس میں تقریباً دگنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 سال میں, اور ایک کافی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. تھوڑی سی ناظرین آپ بات کر لیتے ہیں. جو G20 کا اجلاس ہوا تھا کچھ دن پہلے جس کی میزبانی بھارت نے کی تھی, اور اس اجلاس کا کافی چرچا تھا کہ کافی کامیاب رہا. لیکن اگر دنیا کے کسی لیڈر کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اجلاس جو تھا وہ کامیاب نہیں تھا. گورڈن براؤن نے اپنے لیکچر میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جو G20 کا اجلاس تھا وہ بھارت کے لیے ایک کامیابی تو تھی, اس کے لیے ڈپلومیٹک سکسیس تو ضرور تھی, لیکن دنیا کی اکانومی کو, تجارت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ جو بڑے اہم مسائل ہیں جو دنیا کی اکانومی فیس کر رہی ہیں اس کا کوئی سلوشن نہیں تھا. کوئی گلوبل اکنامک پالیسی کوآرڈینیشن کی بات نہیں ہوئی. G20 کے اعلامیہ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے کوئی ہوپ کریٹ ہو کہ جب دنیا میں اکنامک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے تو کچھ ایسی پالیسیز کوآرڈینیشن دیکھی جائے, لیکن وہ نظر نہیں آئی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ کلائمیٹ چینج کی میٹیگیشن کے لیے جو اس وقت موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں دنیا میں, اور اس کے لیے جو فنڈز چاہیے اور جو باقی چیزیں چاہیے اس کے حوالے سے بھی G20 کے اجلاس میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی. اور نہ ہی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے نئی ایک ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے اس کے ریگولیشنز کے حوالے سے کہ کوئی یونیفارم قسم کی ریگولیشنز آ جائیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. ڈیٹ ریلیف کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ڈیٹ ریلیف کے حوالے سے بھی G20 کے اجلاس میں کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, بھارت نے ڈیفینیٹلی اس کا ایک ایڈوانٹیج لیا. میری یہاں پہ کچھ جو انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ویو ہے اور ایک مومنٹم ہے انڈیا کے اندر وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی فیور میں جا رہا ہے, اور لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہے ہیں. تو یہ بات ہو رہی تھی WTO کی. یہاں پہ ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا آگے بھی جو دنیا کے تجارتی معاملات ہیں ایسے ہی چلیں گے,
اگلے کچھ ٹارگٹس کیا ہیں WTO کے لیے, اور پاکستان کدھر کھڑا ہے WTO میں. اسٹے ود اس. ہیڈ کوارٹر سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی فیوچر کی. یہاں پہ ہمیں موقع ملا مختلف WTO آفیشل سے بات کرنے کا, مختلف جو ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے ان سے بات کرنے کا. ایک ہماری ملاقات ہوئی, ایک انٹرویو ارینج کروایا گیا جو ڈائریکٹر جنرل ہیں WTO کی, ان کے ساتھ کافی ایک اس کے اندر چیزوں کو, نئی چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا. کچھ نئے ان کے جو پلانس تھے, ان کے جو آگے ٹارگٹس تھے, اس پہ بات ہوئی. ایک اہم جو اجلاس آگے ہونے جا رہا ہے WTO کا, وہ منسٹریل کانفرنس 13, جس میں جو مختلف ممالک ہیں, ممبر کنٹریز ہیں, ان کے جو کامرس منسٹرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک بڑا ہی اہم فورم ہوتا ہے. یہ 13واں اجلاس ہوگا جب سے WTO کا قیام ہوا ہے. تو اس 13ویں اجلاس میں, جو کہ ابو دھابی یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہوگا, اس کو اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کہ جس قسم کی اس وقت اوورال ایک پیسمزم کی بات ہو رہی ہے, تو کیا اس اجلاس کے اندر کچھ بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہیں؟ کیا چین اور امریکہ اپنے کچھ پرابلمس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے کچھ کامن جو گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر رہتے ہوئے بات کرنے کو تیار ہیں؟ کیا روس کی جنگ کے باوجود دنیا جو ہے ایک کوآرڈینیٹڈ میٹر میں وہ ایک تجارت کو آگے بڑھا سکتی ہے؟ تو جو ڈائریکٹر جنرل ہیں WTO کی, انہوں نے اپنی جو پرائیورٹیز تھیں, ان کے جو گولز تھے, جو 13ویں اجلاس کے لیے جو فروری 2024 میں ابو دھابی میں ہوگا, اس کے حوالے سے بتایا. تو ان کی جو نمبر 1 پرائیورٹی ہے اس وقت WTO کی, وہ ہے فشریز سبسڈیز ایگریمنٹ کا انفورسمنٹ. یہ ایگریمنٹ جو تھا, یہ باوجود تمام پیسمزم کے جون 2022 میں جو 12واں اجلاس ہوا, اس میں اس کے اوپر 164 ممالک نے اس کو ایگری کیا, اس کو سپورٹ کیا. لیکن اس وقت صرف جو ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر ایک ان کا کنسنسس تھا. اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ابھی باقی ہے, اور امپلیمنٹیشن کے لیے کم از کم جو 2/3 ممالک ہیں ان کی طرف سے ریٹیفیکیشن چاہیے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان نے اس معاہدے کو ابھی ریٹیفائی نہیں کیا. یہ جو سبسڈیز ایگریمنٹ ہے یہ ہے کیا؟ یہ سبسڈیز ایگریمنٹ جو کیا گیا ہے فشریز کے حوالے سے, جو ماہی گیر جو فشنگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہے. اس وقت ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ دنیا میں تقریباً 22 ارب ڈالر کی سبسڈیز دی جاتی ہیں فار دا فشریز پرپسز, اور یہ جو فشریز دی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے جو سمندر ہیں اس میں اوور فشنگ ہو رہی ہے. ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 50% اوور فشنگ ہو چکی ہے, اور زیادہ تر یہ جو فشنگ ہوئی ہے یہ ان ریگولیٹڈ ہے, یہ اللیگل اس کو کہا گیا ہے, اور ان پروٹیکٹڈ ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی اسپیسیز ہیں فش کی, وہ ختم ہو رہی ہیں, اور دوسرے جو سی ریلیٹڈ انوائرمنٹ چیلنجز ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ معاہدہ تو جون 2022 میں ہو گیا تھا. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ریٹیفیکیشن چاہیے 110 ممالک کی, اور ابھی تک صرف 43 کنٹریز نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے. اب اس میں پاکستان نے بھی اس کو ریٹیفائی کرنا ہے. تو میری جب یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو پاکستان کے جو WTO سیکریٹریٹ ہے اس میں کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت اس معاہدے کو ریٹیفائی نہیں کر سکتا, یا کرنا چاہے بھی تو اس کی وجہ یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہے پاکستان میں, نگران حکومت ہے, اور باوجود اس کے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 اس کے جو سیکشن 230 میں ایک ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت انٹرم گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا کچھ اکنامک ڈیسیژنز لینے کے لیے, اس میں جو لانگ ٹرم جو ایگریمنٹس ہیں, ٹریٹیز ہیں, وہ شاید انٹرم گورنمنٹ ابھی بھی سائن نہیں کر سکتی. تو پاکستان کی طرف سے ریٹیفیکیشن ابھی شاید نہ ہو. جو DG ہیں انہوں نے نگوزی, انہوں نے اس کی اپیل کی تمام ممالک سے کہ ایٹ لیسٹ 110 ممالک اس کو ریٹیفائی کر دیں. ابھی 43 نے کیا ہے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے. بٹ یہ کہنا بڑا آسان ہے, اس میں بھی بڑے ایشوز ہیں. جن ممالک نے ریٹیفائی کیا وہ زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹری سے ان کا تعلق ہے, خطے سے, جس میں یورپی یونین کی جو تمام 27 کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو ریٹیفائی کر دیا, US نے ریٹیفائی کر دیا, باقی کچھ ممالک نے بھی ریٹیفائی کر دیا. دوسرا ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایک سیکنڈ فیز آف نیگوشیشنز فار دا فشریز ایگریمنٹ سٹارٹ ہو جائے, اور جس میں ٹارگٹ اس چیز کو کیا جائے کہ وہ جو اسپیسیز جو ہیں ختم ہو رہی ہیں فش کی, مچھلیوں کی مختلف اقسام, ان ایریا میں ان کی فشنگ کے لیے کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہ دی جائے. جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے وہ زراعت میں تجارت کا, ایگریکلچر پروڈکٹس میں تجارت کا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے, جس پہ WTO جو ممبر کنٹریز ہیں
اس میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے. خاص طور پر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے بڑے کنسرنس ہیں. اس وقت ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ $800 ارب کی اینول سبسڈیز دی جاتی ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں, اور اس میں تقریباً $391 ارب کی ایسی سبسڈیز ہیں جس کو WTO نے ڈسٹارٹیو سبسڈیز کی کیٹیگری میں انہوں نے اس کو رکھا ہے, جس کی وجہ سے دنیا کی جو ایگریکلچر کی مارکیٹ ہے اس میں ڈسٹارشنز کریٹ ہو رہی ہیں. امریکنز ہیں یا دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو کچھ ریگولیشنز کے تحت زراعت کی تجارت کرنی چاہیے. ڈیولپنگ کنٹریز کا زیادہ تر جو انحصار ہے وہ زراعت کے اوپر ہی ہے. انڈیا نے اس کے اوپر ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے. انڈیا جو ہے وہ جو اسٹاک پائلنگ ہے, جو اسٹاکس وہ اپنے کسانوں سے خریدتے ہیں, اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز ریگولیشنز ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. باقی ممالک جس میں پاکستان بھی ہے ان کا بھی اسی قسم کا موقف ہے. جو WTO ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ جو فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ابھر کر سامنے آیا ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ امید ہے کہ کم از کم جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی منیمم ایک ایگریمنٹ ایگریکلچر والی سائٹ پہ ہو جائے. اگر باقی چیزوں پہ اسٹاک کے اوپر, سبسڈیز کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ آگے نہیں بڑھتی. ایک اور جو ایشو ہے وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم کا. اگر دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان تجارتی جھگڑے بڑھتے ہیں تو ان کے حل کے لیے بھی WTO میں ایک میکانزم, ایک نظام ہے, لیکن یہ نظام ان افیکٹو ہے, ڈس فنکشنل ہے. اس میں بہت بڑی وجہ امریکنز ہیں. امریکنز جو اس کے اپیلیٹ باڈی کی ممبرشپ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ پوزیشن لی ہوئی, تو وہ ایک ڈس فنکشنل باڈی ہو چکی ہے. تو ان کی خواہش ہے کہ کچھ اس کے اوپر ایکشن ہو جائے. ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے یہ ان افیکٹو ہے, خاص طور پر ایسے وقت میں جب اتنے زیادہ جو تجارتی ایشوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ناظرین, ایک چیز جس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں, جب آپ انٹرنیشنل فورمز میں آتے ہیں تو آپ جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو یہاں پہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ کیسے کام کریں. پاکستان مجھے کوئی افیکٹولی یہاں پہ ایکٹیو نظر نہیں آیا. میری ہارڈلی شاید, بلکہ میری کسی آفیشیل سے یہاں پہ کوئی انٹریکشن نہیں ہوا پاکستانی. ٹیلی فونک کنورسیشن ضرور ہیں جس میں کچھ انفارمیشن بھی ایکسچینج ہوا. کمپیئر ٹو پاکستان انڈینز جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. انڈین جرنلسٹ, اب سم ٹائم یو اسٹرگل ٹو فائنڈ این ایونٹ جہاں پہ پاکستان ہو, پاکستان کے متعلق بات ہوئی, پاکستان کے رول کے متعلق بات ہوئی, بٹ یو ڈونٹ فائنڈ اینی. تو یہ ایک بہت بڑا یہاں پہ ایشو میں نے دیکھا ہے. اب ہمیں لگ ایسے رہا ہے کہ جس قسم کے معاملات ہیں, ہم گلوبل جو باڈیز ہیں اس میں ہمارا جو کردار ہے وہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے. اس میں جو ہمارے یہاں پہ WTO کے ایمبیسڈر ہیں ان کو میرا خیال دیکھنا چاہیے کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. صورتحال کچھ ایسی بنتی جا رہی ہے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, ہماری جو گورنمنٹس ہیں, ان کا زیادہ انٹرسٹ وہ بہت چھوٹی چیزوں میں چلا گیا ہے. پوسٹنگ, ٹرانسفرز, باہر کی لوکریٹو پوسٹنگز لے لیں, کام کچھ کرنا نہیں ہے. ہم نے کچھ دن پہلے خبر کی تھی, جو ایک یونیسکو کی باڈی میں پیرس کے اندر ایک اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, ڈپٹی پرماننٹ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, وہ ہم نے جب خبر کی, بجائے اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا, وہ جو نمبر 1 کینڈیڈیٹ تھے, جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھے, ان کو FIA کا نوٹس دلوایا گیا کہ یہ انفارمیشن لیک کیسی ہوئی. مطلب جس ملک میں اس قسم کے کام ہوں تو وہاں پہ پھر آپ کو اس طرح کی جو باڈیز ہوتی ہیں گلوبل, وہاں پہ آپ پاکستان نظر نہیں آتا. نیشنلزم صرف نعرے لگانے میں نہیں ہے. نیشنلزم, یہ جو میرے پیچھے ایک ہاؤس ہے, WTO ہاؤس, WTO ہیڈ کوارٹر, یہاں پہ افیکٹولی کام کرنے میں ہے. نیشنلزم ان اداروں کے اندر میرٹ کے اوپر لوگ لگانے کے لیے. لیکن ہمارا کیا فوکس ہوتا ہے, اگر پلاننگ منسٹر ہے تو اپنے گھر کی پلاننگ کر رہا ہے, اگر کوئی فورن پوسٹنگ ہے تو کسی کا کوئی تعلق ہے تو اس کی بیس پہ وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. بہرحال دا ریویو کی اسپیشل ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد اسٹوڈیو سے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.